हूँ राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज़ाद कश्मीर के अंदर जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक एहतजाज की कॉल है और उसमें उन्होंने आलमोस्ट 38 पॉइंट्स जो हैं इनके ऊपर जो है उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो पेश की है। मैं थोड़ा सा आपको इन पॉइंट्स के हवाले से जो बुनियादी चीज़ें हैं मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और ये कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है, अगर इन पॉइंट्स को अगर आप गौर से पढ़ें तो इनमें से बहुत माइनर पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करूँगा, और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपका डीसी लेवल पे इन पॉइंट्स के ऊपर काम किया जा सकता है। कुछ गुड गवर्नेंस के पॉइंट हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि हुक्मरान अशरफिया के मराद का खात्मा। अब आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि मोस्टली ये नौजवान लड़के हैं और जिन्होंने जो इस तहरीक को चला रहे हैं, और इनमें से मोस्टली ऐसे भी हैं जो सारे सिस्टम का हिस्सा कभी नहीं रहे, पॉलिटिकल निज़ाम को इंट्रेंच होके अंदर बैठ के देखने वाले नहीं हैं, बल्कि कुछ जज्बाती ख़्यालात के ऊपर चल रहे हैं। और कुछ इनको जो है ना, मार्केट के अंदर आप पब्लिक के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ज़्यादा सेलेबल होती हैं। आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर का जो यानी पूरा आज़ाद कश्मीर का जो ख़िता है उसमें ये जो हमारे मेंबरान असम्बली है, इनको क्या मिलता है? इनको एक गाड़ी मिलती है, गाड़ी 4x4 होती है क्योंकि हिली एरियाज़ हैं वो सारे, वहाँ पे कोई आप छोटी गाड़ी या जिसे आप यूँ कहें एक्सएलआई जीएलआई गाड़ी जो है वहाँ पे नहीं चल सकती। तो अगर 4x4 गाड़ी वहाँ पे चलती है, जिस गाड़ी का 15-20 साल एक स्पैन होता है, वो गाड़ी 15-20 साल, आजकल आप देख लें कि फॉर्च्यूनर है लोगों के पास, तो वो एक अगर किसी असेंबली मेंबर के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है और वो उन हिली एरियाज़ में जहाँ उसको जाना होता है, लोगों से मिलना होता है। देखें, एक असेंबली का जो मेंबर है वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख वोटरों का नुमाइंदा होता है, और जो उसको वोट पूरे हलके से तो सारे नहीं पड़ते, लेकिन उन तमाम हलकों का पूरे हलके का वो नुमाइंदा होता है। तो एक गाड़ी उनको मिलती है, उसमें चंद पेट्रोल उसको उनको मिलता है, और साथ ही साथ आप ये देखें कि एक सरकारी रिहाइश का, क्योंकि एक शख्स जो एमएलए बनता है वो फिर अपनी ज़िंदगी से, अपने बिज़नेस से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, और वो वही काम कर रहा होता है जो एज़ अ एमएलए किया जाता है। तो अगर इसमें कोई, अगर हम बात करें तो अगर एक एमएलए के ऊपर पर मंथ अगर 5-6 लाख रुपया खर्च होता है, तो इसको आप यूँ नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी मराहत जो है वो हुक्मरान अशरफिया उसको एंजॉय कर रही है। आज़ाद कश्मीर में हाँ, कुछ ब्यूरोक्रेसी की सैलरीज़ हैं जिसमें जजेस की आ सकती हैं, और बाकी ब्यूरोक्रेसी की जो रूटीन सैलरीज आपकी बनती है उसको आप देख सकते हैं कि वो इतनी बड़ी, ये जो लोगों के जहन में बैठ गया है कि शायद, क्योंकि लोगों के जहन में ये बैठता पता है क्यों है, ये बैठता इसलिए बैठता है कि कुछ हमारे सेक्रेटरीज जो हैं, कुछ हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो कहीं से जो है वो किकबैक्स लेते हैं, जिसकी वजह से उनके लाइफस्टाइल वो आप देखते हैं जो प्राइवेटली पॉसिबल नहीं है कि एक ब्यूरोक्रेट जो लट से 20वें ग्रेड का है, 21वें का है, या फिर 22वें ग्रेड का है, 22 ग्रेड में 2.5-3 लाख रुपया सैलरी होगी, मैक्सिमम 4 लाख होगी। तो 4 लाख में आप डीएचए में कोठी कैसे बना सकते हैं, आप बैरिया टाउन में कोठी कैसे बना सकते हैं, आपकी जो सारी औलाद है वो जाके कनाडा में कैसे पढ़ सकती है। तो ये एक बात है जिसके ऊपर अगर हम ऑन द पेपर देखें तो करप्शन अगर ना की जाए तो वो कोई इतनी बड़ी हुक्मरान अशरफ या मुराद से जो है ना मुस्तफ़िद नहीं हो रहा। लेकिन इसमें जो असल पॉइंट है वो आगे इन्होंने लिखा हुआ है, करप्शन का खात्मा। तो वहाँ पे फोकस करना चाहिए कि करप्शन ना करने दी जाए। जो जो किसी जगह पे बैठा हुआ है, लट से वो सेक्रेटरी है या फिर वो किसी और इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठा हुआ है, असल काम तो ब्यूरोक्रेसी ने करना होता है। बाकी तो मिनिस्टर्स हो गए या प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो तभी करप्ट होंगे जब ब्यूरोक्रेसी नीचे उनको सपोर्ट करेगी करप्शन करने में। ब्यूरोक्रेसी उनको रास्ता बताएगी, तब जाके आपका पॉलिटिकल पर्सन जो वहाँ पे आता है उसका मेन फोकस जो पॉलिटिकल पर्सन का होता है वो लीडरशिप देना है, वो पॉलिटिकल विल देना, वो अपना जो एक जिस तरह से ये आपने 38 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये किसी सियासी जमात का मंशूर आप पढ़े तो उसमें भी सब सियासी जमातों के मंशूर में यही पॉइंट्स होते हैं। इसमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं। तो पॉलिटिकल विल को इम्पावर करने के लिए जो है वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम करती है, और ब्यूरोक्रेसी अगर करप्शन करती है तो उसके ऊपर बात की जा सकती है, और उसको गुड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जा सकता है, और ब्यूरोक्रेसी की करप्शन के ऊपर बात की जा सकती है। इन्होंने आगे लिखा है माजरीन मुकीम जो पाकिस्तान के अंदर सीटें हैं उनको ख़त्म किया जाए। अब ये इनको नहीं समझ आती कि महाजर जो हैं, जो 1988 में आए या 47 में आए, ये वो महाजर हैं जो पूरी रियासत के कंसेप्ट की हम जब बात करते हैं तो रियासत पूरी रियासत है,
اور یہ جو پوری ریاست ہے جس میں لیہ لداخ اور ویلی شامل ہے، پھر آپ کا آزاد کشمیر گلگت بلتستان ملا کے یہ جو ساری ریاست بنتی ہے، اس کی نمائندہ اسمبلی ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ہے۔ اور وہ جو مہاجر وہاں سے یہاں پہ آئے ہیں، وہ مہاجر بیسکلی کیا ہیں کہ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے وہ لوگ ہیں جو اس اسمبلی کا حصہ ہونے چاہیے، اور ان کو اس اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے۔ ان سے ریلیٹڈ اگر کچھ سیٹس یہاں پہ بنا دی گئی ہیں تو وہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہیں۔ ہاں، اس میں کہیں اگر وہ جو لوگ نمائندے بن کے آتے ہیں ان کے الیکشن پروسیس کے اندر آپ کو اعتراض ہے تو وہ ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پیرالل ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں مودی نے تقریباً 40 سے 50 ہزار نئے جو لوگ ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس سے زیادہ لوگوں کو وہاں پہ گرافی کو چینج کرنے کے لیے ان کو ڈومیسائل دے دیے گئے، جو کشمیری نہیں ہے بلکہ باہر سے لوگ آ کے وہاں بسائے جا رہے ہیں۔ وہ بیسکلی کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہندو اکثریت بنا کے وہاں پہ جب کل کہیں یہ رائے شماری کی جائے تو وہ اپنا ووٹ بینک انکریز کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ جو کشمیری مہاجر ہیں ان کو اپنے پروسیس سے آؤٹ کر کے آئی ڈونٹ نو کہ اس سے کیا ہم بینیفٹ لینا چاہتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ فری علاج ہونا چاہیے، فری یکساں تعلیم ہونی چاہیے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہونا چاہیے، نوکریوں میں مہاجرین مقیم۔ دیکھیں اگین اس کے اندر ان کی یہ بات نظر آتی ہے کہ مہاجر مقیم جو کشمیری جس کی وجہ سے کشمیر کی حیثیت ہے، اس کشمیری کو جو کہیں چھوٹا موٹا اگر ان کا بینیفٹس ہے تو اس بینیفٹ کو بھی آپ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک نوکری دینا ریاست کا کام ہے۔ کسی بھی جگہ پہ کسی شخص کو کوئی بھی نوکری ملتی ہے، اس نوکری کی مخالفت میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے سیاسی کارکن نہیں کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 5 KVA سے اوپر کمرشل جو بلات ہیں ان کے اوپر بات کی، بجلی کے متعلق آٹے، قیدیوں کی جو ان کے قیدی ہیں ان کی رہائی، محکمہ جات کے اندر اصلاحات، جو میں نے آپ کو بات کی کہ محکمہ جات کے اندر اصلاحات ہونے چاہیے، بیوروکریسی کو ٹھیک ہونا چاہیے، نوجوانوں کو بلا سود قرضے دیے جائیں، روزگار کی فراہمی کی جائے، ٹیکسز میں چھوٹ ہونی چاہیے، معذور افراد کا کوٹا ہونا چاہیے، عدلیہ میں اصلاحات ہونی چاہیے، بلدیاتی عملوں کے اختیارات۔ اب یہ جو ساری باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں ہمارے بھائیوں نے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کا ٹوٹل جو بجٹ ہے وہ پاکستان سے آپ کو ملتا ہے، اور اسی پاکستان کے خلاف آپ کوالا پل میں جا کے پاکستان مخالف گفتگو کرتے ہیں۔ ادھر آپ نے ان پوائنٹس میں بھی لکھا ہوا ہے بیرونی فورسز کو آپ انخلا کریں۔ بیرونی فورسز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو بنیادی طور پہ کشمیر کے مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ کشمیر جو ہے صرف آپ کا یہ جو آزاد کشمیر کا علاقہ نہیں ہے، کشمیر سارا ہے، اور اس کشمیر میں 1947 میں قربانیاں دینے والوں نے اس لیے نہیں قربانی دی تھی۔ آپ جا کے چیک کریں کہ اس وقت کشمیر کے اندر کیا بات ہوئی تھی۔ کشمیر کی صرف اتنی سی بات تھی کہ آپ ہندوستان کا حصہ بنیں یا پھر آپ پاکستان کا حصہ بنیں۔ جو اس وقت ریاستوں کی شمولیت کا طریقہ کار طے کیا گیا تھا، وہ ریاستوں کے بادشاہ نے یا ریاستوں کے جو اس وقت راجا تھے انہوں نے ڈیسیژن کرنا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے۔ تو آپ کا جو بادشاہ تھا، جس کی یہ ریاست تھی، جو اس ریاست کے اوپر جو مطلق العنانیت کے ساتھ قابض تھا اور جو اس ریاست کو آن کرتا تھا، مہاراجا ہری سنگھ، اس نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا ہندوستان کے ساتھ۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں یہ ریاست آپ کی ہے، یہ ریاست آپ کی نہیں تھی۔ اس وقت 47 سے پہلے 1932 سے لے کے جو بھی وہاں پہ لڑائی تھی وہ مونارکیل ڈیموکریسی کی لڑائی تھی۔ وہاں پہ ڈیموکریسی کی لڑائی جا رہی تھی، لوگ جمہوریت چاہ رہے تھے مہاراجا کے خلاف۔ اب مہاراجا نہیں چاہتا تھا کہ جمہوریت قائم ہو، وہ تو اپنی بادشاہیت اور اپنی مطلق العنانیت چاہ رہا تھا۔ تو وہ جو جمہوریت کی لڑائی لڑنے والا سب سے بڑا لیڈر تھا شیخ عبداللہ، وہی بادشاہ کے ساتھ مل کے ہندوستان کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کر لیتا ہے۔ اور اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کیونکہ اکثریت جو ہے، آپ دیکھیں اس طرح کا ایکسیشن پاکستان کے ساتھ حیدرآباد دکن کا جو بادشاہ تھا اس نے بھی، اور جوناگڑھ کے جو راجا تھے انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کیا تھا۔ لیکن ہندوستان نے کیا کیا، ان دونوں ریاستوں کا فیصلہ نہیں، پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کے باوجود وہ ریاستیں جو ہے پاکستان کو نہیں دی گئی۔ اب وہی کام یہاں ہندوستان میں جب ہوا تو پاکستان کی حمایت میں لوگ تھے۔ 19 جولائی 1947 میں جو ابراہیم صاحب کے گھر میں قرارداد منظور کی گئی، وہ قرارداد آپ کو بتاتی ہے کہ کشمیری جو اس وقت تھے ان کا ذہن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تھا۔ ہمارا جو کلچر ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، ہمارا جو رہن سہن ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، ہمارا سب سے بڑی بات ہے ہمارا قرآن، ہماری نماز، ہمارا پورا جو نظریاتی ایک ذہن ہے وہ سارا پاکستان کے ساتھ جڑتا ہے۔ اور اس وقت صرف آپ کے پاس 2 آپشن رکھے گئے تھے، آپ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں پڑھ لیں، بعد میں لیٹر آن جو ڈیولپمنٹ ہوئی ان کو دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد آج ہندوستان کو دیکھ لیں۔ وہ آج بھی ایک ناجائز قابض ہو کے وہ چاہتا ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو بھی اور گلگت بلتستان کو بھی اپنا حصہ بنا لیں، اور آج تک وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ وہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی ہم ان کو آزاد، اور آزاد اس نے دینا ہوتا تو 5 اگست کا وہ ایک ون سائیڈڈ
ایکٹ کر کے آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی جو خود مختاری کی گیم ہے وہ آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے اندر کون لڑ رہا ہے؟ وہاں پہ حریت کانفرنس کا کیا یہ موقف ہے کہ ان کو خود مختار ریاست چاہیے؟ ان کا یہ موقف ہے۔ سید علی گیلانی نے آخری دم تک یہ بات کہی کہ جناب پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ تو آپ پتہ نہیں کون سی بات کر رہے ہیں؟ اسی پاکستان سے آپ کو بجٹ ملتا ہے، اسی پاکستان کی وزیر اعظموں نے جو عمران خان صاحب ہوں یا پھر نواز شریف صاحب ہوں، انہوں نے آپ کے بجٹ کو ایکسیڈ کیا اور آپ کا بجٹ جو ہے وہ بڑا، اور آج اس بجٹ کی لمیٹیشنز ہیں۔ یہ جو آپ کو سب کچھ چاہیے، جس میں آپ کو چاہیے ایک ایئرپورٹ آپ کو چاہیے، آپ کو اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ مفت آپ کو ایجوکیشن چاہیے، آپ کو نوجوانوں کو بلا سود قرضے چاہیے۔ ویسے بھی قرضہ وہاں پہ جو ابھی بھی آپ اے جے کے بینک سے لیتے ہیں تو وہ آلموسٹ ایک شیڈول اماؤنٹ میں حکومت کی طرف سے جو منیمم قرضے ملتے ہیں وہ بلا سود ہی ملتے ہیں، اور اگر آپ کو بڑا قرضہ چاہیے تو وہ اس کی جو کنونشنل ریٹس ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ سمجھیں، بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات، یہ اچھی بات ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات ہونے چاہیے، یہ گڈ گورننس سے ریلیٹڈ پوائنٹ ہے۔ یہ کوئی ایسے پوائنٹ نہیں ہے جو جن پوائنٹوں پہ ہمیں اختلاف ہے۔ اب آپ نے دکھا ہے کہ شونٹر ٹنل کا قیام، یہ عمران خان صاحب نے اس کی منظوری دی تھی، پیسہ بھی الوکیٹ کیا تھا، لیکن وہ کوئی پیسہ شاید بعد میں آنے والی گورنمنٹ نے نہیں کیا۔ یہ پیسہ بھی آپ کو پاکستان سے ملے گا۔ لوہار گلی مظفر آباد کا قیام، یہ بھی پاکستان سے پیسہ ملے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی آپ نے کوٹلی کے اندر رحمان پل کی بات کی، اور اس طرح کے جو بات ہے آزاد پتن اور کوئی سڑک ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں، موبائل کمپنیوں کی لوٹ مار، لکڑی کی اسمگلنگ، یہ سارے وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو ڈی سی لیول کے جو آپ کی بیوروکریسی کو چاہیے کہ اس کو کرنا چاہیے۔ ایکسپریس وے کا قیام، اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے، اور اس کے علاوہ پی ایس سی، نان کسٹم گاڑیاں، تحفظ تاجران، ان چیزوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دیکھیں کہ بیرونی فورسز کی تعیناتی کا جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ بیرونی فورسز آپ کس کو کہتے ہیں؟ پاکستان کی فوج آپ کی محافظ ہے۔ آج کی دنیا جو ہے، ہندوستان اپنے گھر میں بیٹھ کے پاکستان میں بمباری کی اس نے، اور پاکستان نے اپنی جو بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کی وجہ سے پاکستان نے بچت کی۔ کیا ہندوستان نے، آپ کو نہیں لگتا کہ کشمیر میں تھوڑی ایفرٹ کی ہوگی کہ وہاں کشمیر کے شہروں کے اوپر اور کشمیر کے مختلف مقامات کو ٹارگٹ کیا جائے؟ تو وہ کس نے روکے؟ اور آپ بیرونی فورس کہتے ہیں ان کو، یہ آپ کی اپنی حفاظت کرنے والی فورس ہے۔ یہ اب کس مائنڈ سیٹ سے آپ چل رہے ہیں؟ ایک تو یہ جو خود مختار ریاست کا آپ کا کنسیپٹ ہے، یہ کشمیر کی چلیں پورا کشمیری مانتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کشمیری نہیں مانتے نا، جنہوں نے 1 لاکھ قربانی دی ہے، انہوں نے خود مختار ریاست کے لیے قربانی نہیں دی۔ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لپیٹ کے قبر میں انہوں نے اپنا جسم جستے خاکی قبر میں اتارا۔ تو وہ جو 1 لاکھ قربانی دینے والے ہیں نا، جو 47 میں بھی دی، 88 میں دی، اور ابھی تک جو دے رہے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کشمیری جتنا بھی قربانی دے رہا ہے وہ پاکستان کی خاطر دے رہا ہے، اور وہ پاکستان سے محبت کی خاطر آج ہندوستان ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ پاکستان سے محبت کی خاطر جو ہے 5 اگست کا جو کام ہوا وہ وہاں پہ ہوا ہے۔ تو اس لیے اس بنیادی چیزوں کو ٹھیک ہے، باقی جو آپ کے پوائنٹس ہیں ان میں آپ ایک تو پاکستان سے محبت آپ کا ہونا چاہیے، شرط ہونی چاہیے۔ باقی یہ جو جتنے پوائنٹس ہیں یہ پیسوں سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے پیسہ چاہیے، بجٹ چاہیے۔ بجٹ کے لیے پاکستان ہی آپ کو دے گا جب تک آپ خود جو ہے نا بجلی کی بات، یہاں بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جو بجلی پروڈیوس کی جاتی ہے، کشمیر کو 250 میگا واٹ سے 300 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ کم سے کم فری دے دینی چاہیے، کیونکہ وہ وہاں کی پروڈکشن ہو رہی ہے۔ تو کشمیری لوگوں کو کمرشل بلات کو چھوڑ کے جو رہائشی علاقے ہیں ان کو بجلی جو ہے وہ فری ہونی چاہیے۔ 300-400 یونٹ تک بجلی جو ہے وہ جو ایک تو بجلی کا آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لائن لاسز اس لیے ہو رہے ہیں کہ جو سسٹم بجلی کا انپلیس کیا گیا ہے وہاں پہ ترسیلات کا، اس سسٹم کو ری ویمپ کرنا پڑے گا۔ وہ سسٹم پرانا ہے، اس کو جب تک ٹھیک نہیں کرتے تو لائن لاسز ہوتے رہیں گے، اور لائن لاسز کی وجہ سے بجلی کی تعطل کا بھی شکار ہوتا ہے، اور بیسک اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں۔ باقی جہاں پوائنٹ انہوں نے رکھا ہے کشمیر بینک کی شیڈول کے حوالے سے، کشمیر بینک کا شیڈول جو ہے اس کے لیے بھی آپ کو جو کیونکہ یہ ہماری گورنمنٹ کے دوران بھی اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، اور اس کا جو پروسیس ہے وہ بڑا آپ کے سامنے میں رکھ لیتا ہوں۔ اور یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں اس وقت جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ضرور ہے، یہ آپ کو ہونا چاہیے کہ کیونکہ کشمیر کا جو اس وقت جو بینک ہے اس کا ایک تو سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپ نہیں ہوا، آپ کا جو بینکنگ ٹرانزیکشن ہے
وہ آن لائن نہیں ہوتی بلکہ اس کو ایک مینول طریقے سے کیا جاتا ہے، اور وہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بینکنگ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ 5 ارب روپے کا ڈپازٹ جو ہے وہ کنونشنل بینک کنورٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک میں حکومت آزاد کشمیر نے رکھا ہوا ہے، اور باقی کوئی 5 ارب روپے یعنی 10 ارب روپے کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھی 10 ارب روپیہ ڈیفینیٹلی حکومت آزاد کشمیر کہاں سے لائے گی؟ کوئی اس کو دے گا تو تبھی وہ آئے گا۔ 10 ارب روپیہ اگر ڈپازٹ رکھا جائے اور اس کا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا جائے تو یہ کنونشنل بینکنگ کے اندر کنورٹ ہو سکتا ہے، اور اس وقت اس کا جو سسٹم ہے وہ نان کنونشنل ہے، اور اس کا سافٹ ویئر بھی ڈیولپ نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی ضرور ہے۔ یہ پوائنٹس ہے، اور اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے، اس پہ مختلف گورنمنٹس اپنی اپنی ایفرٹ کر رہی ہیں۔ یہ ساری جو باتیں ہیں نا، یہ ساری ہیں پولیٹیکل ول کی اور گڈ گورننس کی۔ جہاں تک ایکسپریس وے، پینے کا صاف پانی، شہید کی نوکری، بالکل ٹھیک ہے، وہ جتنا جو نوجوان شہید ہوا اس کو نوکری بھی دینی چاہیے ریاست کو، اور کئی جن نوجوانوں کو مثال کے طور پہ جو قیدی ہیں ان کو بھی رہا ہونا چاہیے۔ کوئی ایسے پوائنٹ ہیں نہیں جن پوائنٹس کو اگر کوئی، میں حیران ہوتا ہوں کہ ان پوائنٹس کی بنیاد پہ ہم اٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے لوگوں کو، یہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، مطلب مجھے یہ بتائیں، اختلاف رکھتے ہیں۔ میں سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف سے میرا بائی، آپ یوں کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل برتھ تعلق ہے، اختلاف رکھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، کیا ہم یہ کہیں کہ جناب مظفر آباد کے اندر جو لوگ خواجہ فاروق صاحب ہیں، وہ ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہے؟ یا پھر ہم دلکوٹ میں کہیں تو سردار عتیق صاحب ہیں، ایم ایل اے ہمارے، میں ان کے خلاف پولیٹیکل ایفرٹ کرتا ہوں، لیکن کیا ان کو اپنے جتنے بھی جو لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کے لیے وہ اپنے بساط کے مطابق ایفرٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سیاست کو سیاسی انداز سے کریں، لوگوں سے نفرت کر کے ایک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اور انتشار کی صورتحال پیدا کر کے، اور دوسرے شخص کو جو آپ کے اگینسٹ پولیٹیکل رائول ہے اس کو بالکل آپ تذلیل اور ذلیل و خوار کر کے، تو پولیٹیکل ون نہیں کیا جا سکتا۔ پولیٹیکل ون تب کی جا سکتی ہے کہ ان کی شارٹ کمنگ کو آپ یہ بات کریں کہ یہ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کام نہیں کر پا رہے، اور ان چیزوں کے اوپر وہ کیا ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، ایک پولیٹیکل پرسن جو ہے، ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے، جو ہمارا چھوٹا سا علاقہ، ہماری سیاست کوئی بہت بڑی سیاست نہیں ہے، ہماری چھوٹی سی سیاست ہے، اگر اس میں ہم اپنی رواداری کو قائم نہیں رکھیں گے اور اس طرح کا ماحول کریٹ کریں گے جس میں جسے بدتمیز بھی ہو، جس میں بڑے چھوٹے کی تمیز بھی نہ ہو، ایک ہمارا کلچر ہے جو پریزرو ہوا ہے، جو ہماری ایک آپس میں بڑے چھوٹے کی عزت احترام کا ایک تعلق ہے، اس تعلق کو جب تک ہم ملوز خاطر نہیں رکھیں گے تو وہ سیاست نہیں ہوگی، وہ انتشار ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں، آپ کو کسی سے اختلاف ہے، اختلاف کہاں پہ ہو سکتا ہے؟ ایک پولیٹیکل پرسن ایک حلقے کے اندر 1.5 لاکھ، 1,20,000 30,000 ووٹ ملتے ہیں، ووٹ ہوتے ہیں رجسٹرڈ، ان میں سے 30-40 ہزار ووٹ ایک پرسن لے جاتا ہے، تو باقی جو 50-60 ہزار لوگ ہیں وہ لوگ سفر کرتے ہیں، کیونکہ جو 40 ہزار ووٹ لے کے جاتا ہے، وہ جو لے کے جاتا ہے ڈیموکریٹکلی اس کو ان کا کام کرنا چاہیے، لیکن جو ہمارے یہاں رائج اصول ہے، کام تو اس کو سب کا کرنا چاہیے، لیکن جو الیکٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں، ان الیکٹ ہونے والے نمائندوں کا ایشو یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ہی چھوٹی سی ان کی جو ہے نا 1.5 ان کی مسجد بنا کے اپنے ہی لوگوں کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کو ووٹ دے گا جی ہم اس کا کام کریں گے۔ یہ اس وجہ سے نفرت کریٹ ہوتی ہے، اور ہمیں سیاست جو ان کا مخالف آدمی ہے، جیسے میں جو سیاست سمجھتا ہوں کہ جو لٹ سے ہمارے حلقے کے اندر سردار عتیق صاحب ہمیشہ الیکشن جیتتے ہیں، ان کی مخالفت میں جو لوگ ہیں وہ یونائٹڈ ہو کے کسی نمائندے کو سردار عتیق صاحب سے زیادہ ووٹ دے کے، ان سے زیادہ ووٹ دے کے کامیاب کریں، اور وہ شخص جا کے ان لوگوں کو جن کو عتیق صاحب ڈپرائیوڈ رکھ رہے ہیں، یا جن کا عتیق صاحب کام کاج نہیں کر رہے، یا جن کو عتیق صاحب پرائرٹی پہ نہیں رکھ رہے، تو وہ شخص دوسرا جا کے ان لوگوں کی پرائرٹی کے اوپر کام کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن میرا یہ اصول نہیں ہے، میرا یہ اصول ہے کہ جو آدمی الیکٹ ہو گیا اس کو پھر پورے حلقے کے اندر ایک میرٹ بیس کام کرنا چاہیے، جہاں جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، جن لوگوں کو وہ بے شک اس کے حمایت میں ہوں یا مخالفت میں ہوں، لیکن اگر کوئی بندہ میرٹ پہ آتا ہے تو اس کو نوکری ملنی چاہیے، اور کسی علاقے کے اندر جسے آپ یہ کہتے ہیں پسماندگی ہے، تو اس علاقے کو بنیادی طور پہ پہلے نمبر پہ اس کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ اس وقت کشمیر کے اندر کیا چاہیے آپ کو؟ انٹر ڈسٹرکٹ کنیکٹیوٹی آلریڈی موجود ہے، بی ایچ یوز جو ہیں ان کے اندر ڈاکٹر چاہیے، یہ جو بیوروکریسی کا کام ہے کہ ڈاکٹر کو ہونا چاہیے، یہ پراپر، یہ گڈ گورننس کا کام ہے۔ ٹیچر، اگر اسکول پرائمری اسکول موجود ہے تو وہاں پہ ٹیچر ہونا چاہیے۔ یکساں تعلیم کی انہوں نے بات کی، یکساں تعلیم کا اس کے اوپر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے، ایک کورس ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اور یکساں تعلیم آپ کریں، پرائیویٹ سرکاری سب اسکولوں میں یکساں تعلیم ہونی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیزرو کرتا ہے پورے حلقوں میں، آزاد کشمیر کے سارے حلقوں میں جو لوگ
الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کو صرف اپنے ووٹر اور اپنے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. جب وہ الیکٹ ہو جائے تو ان کو پورے حلقے کی جو ہے پسماندگی کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. تب جا کے مسئلوں کا حل نکلتا ہے. جب آپ صرف اپنی 1.5 انچ کی مسجد کو دیکھتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو سرو کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے, اختلاف بن جاتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں وہ اختلاف ہیلدی ہونا چاہیے, وہ کمپٹیشن ضرور ہونا چاہیے. کسی سے اختلاف اگر آپ رکھتے ہیں, کوئی کام صحیح نہیں کرتا, کوئی نیپوٹزم کرتا ہے, کوئی اپنے ہی لوگوں کو اگر وہ نوازتا ہے تو اس کے اوپر آپ اپنا پولیٹیکل رائے رکھیں اور لوگوں کو سیاسی عمل کے اندر شامل کر کے اور اس سے زیادہ ووٹ لیں اور اسمبلی میں جا کے تبدیلی لے کے آئیں. اور اگر وہ تبدیلی نہیں آتی تو پورا من احتجاج کریں, احتجاج میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ دیں, جیسے آپ لوگوں نے احتجاج کیا اور آٹے کا آپ کا کام ہوا, بجلی کا کام ہوا, تو یہ آپ کا بہترین طریقہ ہے. لیکن اس میں جب یہ وائلنس کا کردار آپ شامل کرتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں سے سیٹ کے باہر لے کے آئیں گے, ہم اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے, ہم اسمبلی کو آگ لگا دیں گے, ہم یہ نہیں مانتے, ہم وہ نہیں مانتے, ہم جو ہے نا گریبانوں سے پکڑیں گے, تو دیکھیے یاد رکھیں جس جگہ سے جس خاندانوں سے ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے جو ہم لوگ کسی نہ کسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں, سارے لوگ کوئی کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے, کوئی کسی سے سپیریئر نہیں ہے, کوئی کسی سے چھوٹا نہیں ہے. تو یہ جب آپ کسی کے گلے پہ ہاتھ ڈالیں گے نا تو اگلا بندہ بھی گلے میں ہاتھ پکڑ کے بالکل زبان سے حلق سے زبان اتار کے نکال کے آپ کے ہاتھ میں دے دے گا. اس طرح سے نہیں ہوتا, سب ایک جیسے لوگ ہیں. کوئی کسی کو بدماشی کر کے, کوئی کسی کو کسی کے اوپر زور زبردستی کر کے اس سے کوئی کام نہیں کرا سکتا. پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے. جب آپ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنیں گے تو سارے لوگ آپ کی تعریف کریں گے. لیکن جب ہم دیکھیں, جس پاکستان سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس پاکستان سے یہ سب کچھ مل رہا ہے, اس وقت جو آپ کا ترقیاتی بجٹ ہے 20 سے 25 ارب روپے کا, وہ بجٹ کون دے رہا ہے؟ پاکستان دے رہا ہے. اور جو آپ کی سیلریز کے اگینسٹ جو بجٹ آپ کا 125 سے 130 ارب روپیہ یا 140-45 ارب روپیہ جو آپ کے لوگوں کو سیلریز ملتی ہیں, یہ آپ کے لوگ ہیں. کوئی پاکستان سے آ کے کتنے ملازم ہوں گے جن کے بارے میں آپ کو اتنی پرابلم ہے؟ آپ یہاں کشمیر سے اٹھتے ہیں تو پاکستان میں جا کے زمین لیتے ہیں, پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آپ کا کوٹا موجود ہے, آپ کوٹا ختم کر رہے ہیں, وہاں کوٹے سے آپ نوکریاں لے رہے ہیں. ہر صوبے کے اندر کشمیریوں کا کوٹا ہے, ہر یونیورسٹی کے اندر کشمیریوں کا کوٹا ہے, وہ کوٹا آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کوٹا, ہم کوٹا ختم کریں گے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنا چھوٹا دل رکھنا یا اتنی نیرو سوچ رکھنے کا مقصد کیا ہے. آپ کی جو پوری جو ریاست ہے آزاد کشمیر, وہ ہے کتنی سی؟ ایک کشمیر کی پورا آزاد کشمیر جو ہے وہ ضلع جو راول پنڈی ڈویژن جو ہے اس کی طرح اتنی ہماری آبادی نہیں ہے. تو ہمارا اتنا نیرو مائنڈ ہے. آپ کی یونیورسٹی, بچے جا کے پاکستان میں یونیورسٹی لیتے ہیں, گھر وہاں پہ بناتے ہیں, بزنس وہاں پہ کرتے ہیں, کوئی کسی نے نہیں پوچھنا آپ کو کہ آپ کون ہیں. جو چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ بہت مائنر ہوتے ہیں, وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ بھی اگر ہو جائیں تو سب سے پہلی بات, یہ جو بجٹ آپ کو ملتا ہے یہ سارا وہاں سے مل رہا ہے. اس بجٹ کو استعمال کرتی ہے آپ کی بیوروکریسی. جو نوکری کر رہا ہے وہ, میں اس نوکریوں کے خلاف نہیں ہوں, جو نوکری کر رہا ہے پھر وہ کام کرے. جو کسی جگہ پہ نوکری پہ بیٹھا ہوا ہے, جو ایس ایچ او ہے, جو ڈی سی اے سی ہے, جو سیکٹری ہے, جو کمشنر ہے, اس کو کام کرنا چاہیے. وہ کام کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ سیلری لے, حق بنتا ہے. ریاست کے اندر میکسیمم لوگوں کو جاب ملنی چاہیے. تو ہماری تو ریاست ایسی ہے جس میں 1 لاکھ سے زیادہ ملازمین ہیں. تو کشمیر کے اندر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو آپ کا بجٹ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ہماری حکومت اس کو پورا کرنے میں ان کو کیا مسئلہ ہے. اس میں 1-2 پوائنٹس کے علاوہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ بات نہیں کی جا سکتی. لیکن جب آپ کے نوجوان تحریک جو گفتگو کریں, اس گفتگو میں پاکستان سے مخالفت, پاکستان سے نفرت, پاکستان آرمی سے نفرت, پاکستان جھنڈے سے نفرت, اگر یہ بات آپ رکھ کے بیچ میں یہ آپ کا اگر پوائنٹ ہیں یہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی پوائنٹ نہیں ہے جن کے اوپر کسی کو اختلاف ہو. کون ایسا سیاسی آدمی ہے ریاست کے اندر بیٹھا ہوا جس کو ان پوائنٹس کے اوپر اختلاف ہوگا؟ یہ کچھ پوائنٹس ہیں پیسوں سے ریلیٹڈ اور کچھ پوائنٹس ہیں گڈ گورننس سے ریلیٹڈ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر آپ کی کوئی ٹیم ہے وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے گی, یا حکومت اس وقت جو بھی کرتا دھرتا بیٹھے ہوئے, وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں اور یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو بنیاد ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے. ریاست ایک اچھی خوبصورت آپ کے پاس موجود ہے, اس کو سبوٹاج نہ کریں, اس کے اندر کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جس کو بنیاد بنا کے پورے نظام کو لپیٹ لیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی آپ کی ریاست کے لیے دین ہوگی. باقی آپ ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے ہیں, آپ گھومتے ہیں, آپ باہر نکلتے ہیں, آپ احتجاج کرتے ہیں, یہ بڑا ہیلدی سائن ہے کہ لوگ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں. اس بات کو سیاسی عمل کے ساتھ جوڑ کے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے بھی ایک مشعل راہ بن سکتے ہیں اور برصغیر میں ایک بہترین ریاست کا
جو ماڈل ریاست ہے وہ بنانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔